अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर मज़ार साजी की जो सन्नत है, कब्र परस्ती की जो सन्नत है, दरबारों और मज़ारों की जो सन्नत है, उसको अरूज हासिल है हमेशा से, और आजकल भी उसी तरह अरूज पे है ये कारोबार। बहरहाल ये फितने की बुनियाद है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्रों के मुतल्लिक अहादीस से मुबारक हैं, वो इसी वजह से हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, उनको पता था कि ये जो उम्मत है ये यहूद और नसारा के तरीके पे चलेगी और कब्र परस्ती में लत पत डूब जाएगी। इसलिए डिटेल में अहादीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं कि कब्र परस्ती के शिरक में मुब्तला नहीं होना। लेकिन ये इंसानों की गुमराही है कि वो हक बात को समझने में हमेशा वो कोताही बरतते हैं, देर करते हैं। आज एक मौलाना साहब की वीडियो देखी है, इत्तेफाक से आज फिर इनकी जो है ना वो यूट्यूब चैनल सामने आया, तो वही इनकी जो पुरानी आदत है कि ये बिदात और खुराफात का भरपूर दिफा करते हैं। जैसे कहते हैं ना, चोरी और सीना जोरी, तो ये इस तरह है। एक तो ये खुराफात करते हैं और फिर उनका भरपूर अंदाज में दिफा भी करते हैं। आज भी जो इनकी वीडियो देखी है वो मज़ारों के ऊपर है कि जी मज़ार बनाना जायज़ है, गुंबद बनाना जायज़ है, कब्रें बनाना जायज़ है। बहरहाल आप इनकी ये वीडियो देखें, उसके बाद इसका जो इल्मी रिप्लाई है ना, वो आपने ज़रूर देखना है। आपके अंदर अगर थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट जो है ना वो इन मज़ारों और दरबारों के बनाने या इनको जायज़ समझने के बारे में पाया जाता है, तो वो इंशाअल्लाह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ये वीडियो देखने के बाद आपका वो कंसेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। आपको ये मज़ारों और दरबारों का जो धोखा है ना, वो हमेशा से आपके दिमाग से वाश हो जाएगा। बहरहाल आप सबसे पहले मज़ार और दरबार को जायज़ साबित करने वाले मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी करीमी साहब की आप वीडियो देखें। ये जो मज़ार दाता साहब देखे नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमाया, ये इन्होंने दाता साहब का दरबार बना लिया। दाता साहब का दरबार है अयुबना हौला हुआ है, इर्द गिर्द कब्र के उसकी बुनियादें उठा के कुबा बनाया गया है। ये इस हदीस पाक में है कि कब्र को मिलिया मेट करके उसके ऊपर इमारत बनाई जाए, कब्र के ऊपर। तो ये जितने मज़ार ये कब्र के ऊपर है, ये तो सब कब्र के साइड पे खड़े किए हुए औलिया कामिलीन में। ये गामे शाह और घोड़े शाह, ये खोते शाह, ये नहीं, ये तो वाकई ये तो काबिल तरदीद है। हम सिर्फ सालिहीन हकीकी औलिया अल्लाह, इमाम बुखारी और इस तरह के मुहद्दिसीन आइम्मा और दाता साहब ख्वाजा साहब जैसे सूफिया इनकी बात कर रहे हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने युबना अलैहि कब्र के ऊपर इमारत बनाने को, कब्र सीधी कार के ऊपर इमारत बना देना, इससे मना फरमाया। ये कई बंदे करते हैं, कब्रस्तान सीधा कार के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दी। बल्कि आप मस्जिद कुबा में जहाँ जाते हैं, जिसके बारे में हदीस शरीफ में आता है, फरमाया 2 रकअत पढ़ता है अल्लाह उम्रे का सवाब अता फरमाता है उसको। और आका करीम अलैहिस्सलाम पैदल जाते होते थे वहाँ पर। मस्जिद कुबा में 2012-13 में, 12 में शायद मैं पहली बार 12-13 में मैं गया, हाजिर हुआ। मस्जिद कुबा में जब दरवाज़ा निकले, पिछली साइड वाला दरवाज़ा, सामने मुझे आज भी वो नक्शा याद है, इधर से सीढ़ियाँ भी चढ़ती थी, इधर से भी चढ़ती थी, और आगे आके मस्जिद में इस तरह एंटर होती थी। उन सीढ़ियों पे खड़े होकर मैंने देखा, ये जितना हमारा ये हाल अगली दीवार तक लगा लें, इतना कब्रस्तान था वहाँ पे। छोटा था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक छोटा सा मखसूस सा कब्रस्तान था, छोटी छोटी कब्रें थी वहाँ पे। यानी वो कब्रें बनी हुई, ये मुझे आज भी वो कब्रों का नक्शा, कच्ची कब्रों को याद है। और वहाँ पे लोग कबूतरों को दाना डालते थे। 2017 में मैं गया, वहाँ बस स्टैंड बना हुआ था, और वहाँ पे मुफ्ती साहब थे, उन्होंने कहा जी ये देखिए, यहाँ पे सहाबा किराम सोए हुए और ऊपर बसें खड़ी। उन्होंने पूरे कब्रिस्तान पे बुलडोजर फेर के ऊपर बस स्टैंड बना दिया। उन्होंने कहा जाने वाले दुनिया से चले गए, कब्र में क्या होता है, सऊदी को, नजदियों, खारजियों। और हुजूर क्या फरमा रहे हैं, वहाँ युबना अलई, ये है युबना अलई, ये हराम है कि कब्र के ऊपर ही बना दिया बस स्टैंड। वहाँ युक़दा अलई, और ये कि कब्र के ऊपर बैठा जाए, इससे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। बैठने से मना किया क्योंकि इज़ा होती है, तो जो बस खड़ी कर दें
وہ کتنی اجازت دے رہا ہے؟ جو بلڈوزر چلا رہا ہے سیدہ خاتون جنت کو اس نے کتنی اجازت دی ہوگی؟ جس نے ان کی قبر مبارک پہ بلڈوزر پھیرا ہوگا، سیدنا عثمان غنی کی قبر پہ جو کدالیں لے کے چڑھ گئے ہوں گے، انہوں نے کتنی تکلیف دی ہوگی ان کو۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں پہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فیستفاد و قلت، مولا علی قاری کہتے ہیں یہ حدیث پاک سے کچھ امام طور پر شیعہ کلام نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، میں کہتا ہوں فیستفاد منہ انہ اذا کانت الخیمۃ لفائدۃ مثل ان یقعد القراء تحتها، کہتے خیمہ لگایا جائے اس فائدے کے لیے کہ قاری اس کے نیچے بیٹھیں اور قرآن پڑھیں، فلا تکون منہیہ، یہ تو بالکل منع نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اور آگے وقد اباح السلف، یہ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں 450 سال 500 سال پہلے، کہتے ہیں وقد اباح السلف البناء علی قبر المشائخ والعلماء المشہورین لیزورہم الناس۔ آج سے یہ گرائے کا 100 سال پہلے، تو یہ 450 سال پہلے ملا علی قاری کہہ رہے ہیں اللہ والوں کی قبروں پر قبہ تعمیر کرنا تاکہ لوگ آ کر ان کی زیارت کریں اور اس کے سائے میں بیٹھ کے وہ ذکر اذکار کریں، ان کو راحت ہو، یہ جائز ہے۔ علماء نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ یہ 450 سال پہلے ملا علی قاری کہہ رہے ہیں، اور گرانے والی کہانی یہ 100 سال پہلے شروع ہوئی۔ 450 سال پہلے کوئی امام ہو جس نے کہا ہو، جس نے فتویٰ دیا ہو کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر پہ قبہ بنا گرا دیں، دنیا پہ کوئی ایک امام لے ہے۔ ترکوں کی حکومت تھی نا اس ٹائم، قبہ تو بنا ہوا تھا، سیدہ پاک کائنات سلام اللہ علیہ کی قبر پہ بنا ہوا تھا، عثمان غنی کی، سیدہ امیر حمزہ کی، حضور کے آقا کریم حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ قبر کے ادھر قبور پہ بنے ہوئے تھے قبے۔ 450 سال پہلے ملا علی قاری فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ سارے قبے جائز ہیں۔ اب 450 سال پہلے ہم پوچھتے ہیں خارجیوں سے، ایک عالم آپ اپنا دکھائیں اپنے فرقے کا، اپنی جماعت کا، جس نے آج سے 450 سال پہلے فتویٰ دیا ہو یہ حرام ہے بنانا، یہ گراؤ۔ کوئی نہیں، پوری دنیا پہ کوئی نہیں۔ اور آگے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگے وہ حدیث لائے ہیں، کہتے ہیں طبرانی موجم الکبیر اور امام حاکم نے ہمارا بن حزم سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا، فرمایا یا صاحب القبر انزل من القبر، قبر سے اترا قبر والے، لا تؤذی صاحب القبر، قبر والے کو تکلیف نہ دے، ولا یوزی کا، نہ وہ تجھے اذیت دے، تو اس کو تکلیف نہ دے، وہ تو کس طرح دے رہا، تو قبر پہ بیٹھا اس کو تکلیف دے رہا، وہ تجھے کیسے دے گا؟ تیرے خلاف دعا نہ کر دے۔ پتہ چلا قبروں والے دعا کرتے ہیں، وہ اگر قبر والا ایذا والی دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، تو اس کے ساتھ یعنی اس کے خلاف کو بات کر دے۔ اگر وہ قبر والا اپنے باہر بیٹھنے والے کو بری دعا دے سکتا ہے تو شیر ربانی قبر سے اچھی دعا بھی تو دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تو اس کو ایذا نہ دے، وہ تجھے نہ دے، لہذا قبر سے اترا، کیوں؟ بیٹھنے سے قبر والے کو تکلیف ہوتی۔ تب یعنی پتہ چلا حصی معاملات کا تعلق اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے۔ اور آگے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے قبر پھلانگنے کے بارے میں پوچھا گیا، قبر کے اوپر سے گزر کے جانا، فرمایا جیسے کہ میں مومن کو زندگی میں تکلیف دینا ناپسند جانتا ہوں، اسی طرح میں ناپسند جانتا ہوں موت کے بعد اس کو اذیت دی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ لیٹا آپ اس کے اوپر سے پھلانگ جائے، اسی طرح جیسے اس کی قبر پہ پھلانگ جائے اسی طرح اس کو محسوس ہوتا ہے، یعنی وہ قبر والا اس چیز کو بھی محسوس کرتا ہے، حالانکہ کتنے ہزاروں من مٹی کے نیچے لیٹا ہوا ہے۔ جی ناظرین محترم، آپ نے محمد احمد نقشبندی کریمی صاحب کے جو ہیں وہ مزار سازی، دربار سازی کے بارے میں، قبے بنانے کے بارے میں، دربار اور بڑے بڑے اونچے جو ہے نا وہ مقبرے بنانے کے بارے میں ان کے دلائل آپ نے سنے ہیں۔ یہ حتی الوسع ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو خرافات اور بدعات معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں، میں ان کا بھرپور طریقے سے ان کا دفاع کروں اور ان کو حلال اور جائز ثابت کر کے ہی دم لوں، اور یہ کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ اور ان کے لوگ جو ہے نا وہ ان کو سپورٹ بھی بڑی کرتے ہیں اور واہ واہ بھی بڑی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب واہ 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 مفتی صاحب نے کیا دلائل دیے ہیں۔ بہرحال وہ ان کے جو کمزور ترین دلائل ہوتے ہیں اسی کا علمی جواب ہم سنیں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بڑی ڈیٹیل انداز میں یہ ان کی گفتگو ہے، آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے، اور یہی ہمارے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ روگ کا باعث بنے ہوئے ہیں دربار اور مزار۔ میں اولیاء کرام کی جو ہے نا وہ مخالفت نہیں کر رہا،
ان اولیاء کرام کی محبت کی آڑ کے اندر جو مزار سازی کو، دربار سازی کو ترویج ملی ہے، جو لوگوں نے اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی ہے اور اس کے پیچھے جو ہے نا لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کی ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ اولیاء کرام یقیناً نیک اولیاء کرام ہیں، ان کا مزاروں اور درباروں اور قبوں اور مقبروں کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ یقیناً اللہ کی جنتوں میں چلے جائیں گے۔ بہرحال آپ اب دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا کی یہ ویڈیو۔ اب یہ سنتے جائیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، کتاب الجنائز چیپٹر میں، صحیح بخاری میں 1390 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں 1183 نمبر حدیث۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مرگ پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی مبارک چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے اور ارشاد فرماتے جاتے، لعن اللہ یہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو، اللہ لعنت فرمائے یہودیوں پر اور عیسائیوں پہ، اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اس پہ حضرت عائشہ کے کومنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی کہ اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو عوام الناس کی زیارت کے لیے عام کھول دیتے، یعنی اجرے کی دیوار گرا دی جاتی، جو آج تک نہیں گرائے گی، وہ اندر ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے حضرت عائشہ کے اجرے میں دفنایا گیا، تو اما عائشہ کو بھی یہ خطرہ تھا۔ پھر صحیح مسلم کتاب المساجد چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1188 نمبر حدیث ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے ہمیں ارشاد فرمایا، اب دیکھ لیں 5 دن پہلے، خبردار تم سے پہلے لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر لوگ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ایسا کام نہ کرنا۔ پھر مسند امام احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، 7352 نمبر حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں۔ بت کا لفظ، وثن کا لفظ استعمال کیا، جس کو بھی پوجا جائے گا وہ وثن ہوگا، چاہے قبر ہو، چاہے درخت ہو، چاہے پتھر ہو، مجھے میری قبر کو بت نہ بننے دینا ہے اللہ۔ پھر صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2245 نمبر حدیث ہے کہ میں تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں، قبروں کو پکا مت کرنا، قبروں پہ مت بیٹھنا، اور قبروں پر عمارت مت تعمیر کرنا۔ یہ صحیح مسلم 3 چیزیں، یہ ترتیب میں نے جو ہے وہ الٹ دی۔ پہلی چیز قبروں کو پکا مت کرنا، قبروں پہ عمارت مت بنانا، اور قبروں پہ مت بیٹھنا۔ بیٹھنا، لائیو بیٹھنا بھی قبر پہ توہین ہے، اور ویسے اس پہ مجاور بن کے بیٹھنا بھی، وہ بھی منع ہے، دونوں طرح سے بیٹھنا منع ہے۔ قبروں کو پکا بھی نہ کرنا اور عمارت بھی نہ بنانا۔ اب آپ خود سمجھتے جائیں، اب اس معاملے میں جو سوالات آئیں گے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ایڈریس ہوتے جائیں گے اسی کے اندر آگے۔ پھر حدیث ہے، سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الجنائز 2250 نمبر حدیث، قبروں پہ مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ یہ قبریں کیوں اتنی ٹینشن بنی ہوئی تھی، وہ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے، بار بار قبروں کا ذکر۔ پھر دیکھیں سنن نبی داؤد کتاب المناسک چیپٹر میں 2042 نمبر حدیث ہے، میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا، تم دنیا کے کسی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں، یعنی درود شریف کی بنیاد پر بھی میلہ نہ لگا لینا میری قبر کے اوپر۔ اب دیکھ لیں، اب وہاں اگر میلہ لگ جائے، انشاءاللہ فی الحال تو کوئی چانس نہیں نظر آ رہے، اور کوئی ہٹائے تو اس کو پھر گستاخ رسول کہا جائے گا۔ یہاں ہوتا تو شاید کوئی معاملہ بن گیا ہوتا ایسا، میلہ نہ لگانا میری قبر کے اوپر، درود شریف پڑھنے کے لیے بھی میلہ نہ لگانا، تم دنیا کے کسی حصے میں پڑھو گے اللہ پہنچا دے گا، یہ ٹینشن نہ لینا تم۔ اب وہ حدیث آئی ہے جو بڑی تھوڑی سخت حدیث ہے اس حوالے سے، صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 2242 نمبر حدیث ہے کہ مشہور صحابی فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم کی جنگ کے دوران روڈس نامی مقام پر پہنچے تو ایک ان کا ساتھی فوت ہو گیا، انہوں نے اس کی قبر بنائی اور قبر کو زمین کے برابر کر دیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی حکم فرماتے تھے کہ ہم قبروں کو برابر کرتے۔ اندازہ کریں، نشان وغیرہ رکھ سکتے ہیں، ولادہ سے موجود ہے حدیث سنن نبی داؤد کے اندر۔
انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3206 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے کنارے پتھر رکھا اور فرمایا اس سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا. تو قبر کی نشانی رکھی جا سکتی ہے سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے کہ نشانی ختم نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ تقریباً والدہ کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد گئے تھے, وہ قبر موجود تھی, نشانی رکھی جا سکتی ہے پتھر رکھ کے یا کس طریقے سے, اور زیادہ زیادہ ایک بالشت, وہ آگے حدیث آ رہی ہے. اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کے ہیں, اس کے ساتھ اگلی حدیث کتاب الجنائز چیپٹر میں 2243 نمبر حدیث لے کے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ابو حیاج کو کہتے ہیں میں تمہیں اسی کام پر مامور نہ کروں جس پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا کہ میں کوئی اونچی قبر دیکھوں نا اس کو برابر کر دوں, کوئی تصویر نظر آئے مٹا دوں. اب اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جال حق میں لکھتے ہیں یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں کہا تھا, حالانکہ وہ پوری مسلم پڑھ لیتے ہیں. امام مسلم پہلے لے کے آئے کہ صحابی کی قبر برابر کی گئی ہے, اس کے بعد وہ حدیث لے کے آئے. یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں تھا, پہلے وہ حدیث آئی ہے روڈس والی جو روم کی جنگ کے دوران فضالہ بن عبید نے کیا تھا. یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں ہے, لیکن ان کو تو پتا ہوگا, مثلا یہ تو علماء کو تو پتہ ہی ہوتا ہے یہ کیا کچھ ہے, لیکن وہ جان بوجھ کے اپنے فرقے کو پرائورٹی دینے کے لیے وہ چیزوں کو سکپ کر دیتے ہیں. حالانکہ امام مسلم نے انصاف کیا, پہلے حدیث لے کے ہیں کہ صحابی کی قبر زمین کے برابر بنائی گئی اور کہا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم دیتے تھے, اور آگے حضرت علی کا قول بھی لے آئے. اس کے بعد صحیح بخاری میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 1390 نمبر اثر ہے, سفیان تمار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایک بالشت ہے. تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ یہ دونوں آپشن درست ہیں, یا تو ایک بالشت قبر ہو, ایک بالشت تقریباً 9 انچ 10 انچ تک, اور یا زمین کے برابر ہو. ان دونوں میں سے کوئی بھی آپشن اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. باقی یہ جو آج کل انٹرنیٹ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی وہ جعلی تصویریں چل رہی ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نہیں ہے. یہ جو یہاں سے بھی حکمران اندر جاتے ہیں قبر تک کوئی نہیں پہنچتے, حجرہ شریف کی دیوار کے باہر باہر ہی رہتے ہیں, جالی کے اندر پھر مزید آگے ایک دیوار آ جاتی ہے. قبر مبارک نہیں لوگوں نے دیکھی ہوئی, اس وقت دیکھی صحابہ تابعین تبع تابعین نے, اس وقت تک حجرہ عائشہ میں لوگ چلے جایا کرتے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں ایک اور حدیث بیان فرمائی جو آج کی تصویر کشی کرتی ہے. صحیح بخاری کتاب الجنائز 1341 نمبر حدیث, صحیح مسلم کتاب المساجد 1180 نمبر حدیث. مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن تھے وہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں حضور کی, دو امہات المومنین رضی اللہ عنہن, کہ جب ہم حبشہ میں گئے تھے وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سن رہے تھے, بیماری کے دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے, آپ نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی, جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے, وہاں تصویریں لٹکا کے وہاں سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت والے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے یہ لوگ, بدترین مخلوق. دیکھ بدترین مخلوق, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بدترین لوگ ہوں گے جو یہ معاملات کریں گے, وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرمائی. صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر 7320 نمبر حدیث, صحیح مسلم کتاب العلم چیپٹر 6781 نمبر حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیو تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تمہارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو یہ کام کریں گے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں یہ آیت کافروں کے بارے میں, یہودیوں کے بارے میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں فرما دیا کہ جو خرابیاں ان میں پیدا ہوئی ہیں وہی تم میں ہوں گی, لہذا جو جو خرابیاں ان کو کنڈیم کیا جا رہا ہے تمہیں بھی کیا جائے گا. تو پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں, توحید کانفرنس کرواتے ہیں وہ, ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب, تو ان کا میں نے مضمون پڑھا, انہوں نے اس حدیث کا جواب دیا ہے. اب علم کے ساتھ جب خیانت ہوگی تو ہم پریکٹیکلی بتائیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑا رہا ہے اس کا تو ہم راستہ روکیں گے. تو ان کا پورا مضمون میں نے پڑھا, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ, اس سے مراد ہے فیشن کرو گے یہود و نصارہ والے. تو ہم کہتے ہیں بھائیو کسی حدیث والے سے حدیث پڑھی ہوتی نا تو تمہیں پتہ ہوتا,
کہ یہ حدیث کا شان ارشاد کیا ہے, یہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمائے تھے, وہ ہے ہی پرٹیکولر شرک کے بارے میں, اور وہ ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2180 نمبر حدیث ہے, کتاب الفتن چیپٹر میں, فتنوں والے چیپٹر میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے. کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, وہاں ایک درخت آیا جس کا نام تھا ذات انوات, وہاں مشرکین جنگ میں فتح کے لیے تبرکن اپنا اسلحہ لٹکا کے ایسے ٹچ کر کے پھر آگے جاتے تھے تبرک حاصل کرنے کے لیے. جیسے یہاں بھی کئی لوگ ہیں وہ کام نے فلاں مزار پہ جائیں پھر آگے ہم نوکری کے انٹرویو کے لیے, تو یہ ایک مشرکین اس وقت کرتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا, ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر فرما دیں. کس نے کہا؟ صحابہ نے. بیسک ہیومن انسٹنکٹ جو ہے نا وہ چینج ہوتے بڑا دیر لگتی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جلال میں فرمایا سبحان اللہ. اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ اللہ پاک ہے شرک سے, اما یشرکون, یہ بریکٹ میں ہے. سبحان اللہ, یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ اور تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی 138 نمبر آیت پڑھی کہ جب یہودی گزر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ, انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں, تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیجئے کہ ہم اس پر اعتکاف کر لیں. موسیٰ علیہ السلام پھر جب کوئی طور پر گئے, پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کام کیا آج. حالانکہ کیا کچھ نہیں انہوں نے بھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا احتیاط دیکھیں. ادھر کہہ رہے ہیں شرک ہی ختم ہو چکا ہوا ہے, جو مرضی کرو جتنا مرضی کرو, تھوک دے صاحب نہ کرو, ختم ہو گیا ہے. اس کا میں نے جواب دے دیا الحمدللہ, پوری ریکارڈنگ ہے ہمارے. میں آپ کو اب ضمناً بتا دوں, جو ویب سائٹ ہے www.ahlsunnatpak.com, اس پہ ہے اختلافی موضوعات کے مسائل 25 ریکارڈ ہو کے اللہ سے اپلوڈ ہوئے ہیں, تقریباً پونے گھنٹے کے. ہر آج کل کا مسئلہ, حاضر و ناظر, علم غیب, حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سارے مسئلے, ان میں یہ بھی کیا شرک ختم ہو چکا ہے, اس میں نے پھر سارے دلائل کا جواب دیا. تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب صحابہ نے یہ کہا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج تو تم نے وہی بات کر دی. پھر آپ نے فرمایا یہ جو بخاری مسلم میں ہے, تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم, بالشت بر بالشت. ان میں سے اگر کوئی شخص گو کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. اب بات کلیئر ہوگی, اس سے مراد فیشن نہیں ہے. تو ان ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ بھائی آپ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے بہت احترام والے ہیں, لیکن خدا کے لیے آپ ساری احادیث ساروں کی اوپینین سنیں. اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے مسئلے پوچھے گا تو ختم نبوت اس کو نہیں سمجھ آئے گی. ایک اہل حدیث صرف اہل حدیث کے پاس جائے گا, اس کو باقی مکتبہ فکر کی بات نہیں سمجھ آئے گی. اسی طریقے سے بریلوی اور دیوبندی شیعہ اپنے اپنے علماء سے ہی پوچھیں گے, دوسرے کی بات ہی نہیں سنیں گے, بات سمجھ نہیں آئے گی. یہی کام تو ہم بھی کرتے رہے بچپن سے. ہمیں تو بڑا زوم تھا, ہمارے سے تو بڑا کوئی محب رسول ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب پتا چلا کہ ہم سے بڑا گستاخ ہی کوئی نہیں ہے, ہم نے کس چیز کو دین کا نام رکھ لیا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں, یہ بالکل واضح چیزیں ہیں. آج امت کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اچھا, اب ان احادیث پڑھنے کے بعد فتویٰ اگر میں خود لگاتا نا تو بڑا کڑوا لگتا. ٹھیک ہے, اب ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب محترم جو ہے, انہوں نے جہاں سے پی ایچ ڈی کی ہے نا, اس مکتبے میں جو استاد رہے ہیں جن کو احمد بریلوی صاحب بھی بہت بڑا بزرگ مانتے تھے, میں ان کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں جن کو پاکستان میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور وہ ہیں سید محمود احمد آلوسی بغدادی, المتوفى 1270 ہجری, آج سے تقریباً 200 سال پہلے. علامہ آلوسی مشہور ہے, ان کی تفسیر روح المعانی مشہور ہے. دیوبند بریلوی تو بہت زیادہ پریزنٹ کرتے ہیں. اہل حدیث کو بھی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے مطلب کا کوئی چیز نکالنی ہوتی ہے, دیوبندیوں بریلویوں کو سمجھانے کے لیے تو وہاں سے نکال لیتے ہیں. جس طرح میں یہاں سے ایک چیز نکال لوں جو ساروں کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. یہ بغداد یونیورسٹی میں رہے ہیں, یہ پرانے بزرگ ہیں, آج سے 150-200 سال پہلے. وہ کیا کہتے ہیں, تفسیر آلوسی میں, تفسیر روح المعانی میں 238 نمبر پیج پہ 15 نمبر جلد کے اندر, جو مکتبہ امدادیہ ملتان سے شائع ہوئی ہے, دیوبند نے کی ہے ترجمے کے ساتھ, وہ کیا کہتے ہیں, اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ سب سے بڑا حرام اور شرک کے اسباب کی چیزوں میں سے مزاروں کے پاس نماز پڑھنا اور ان پر مسجدیں یا عمارتیں بنانا ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں, میرے ساتھ نہیں کسی نے لڑنا, یہ بزرگ ہیں.
ایسی تمام چیزوں کو اور قبروں پر بنائے گئے گنبدوں کو گرانا واجب ہے، کیونکہ یہ مسجد درار سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جو سورہ توبہ میں ہے نا، منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہیں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو آگ لگا دی تھی۔ اور علامہ لوسی کہہ رہے ہیں یہ مزاروں پہ بنے ہوئے گنبد یہ اس مسجد درار سے بھی بڑا فتنہ ہے، اور ہے واقعی ادھر تو پتہ چل گیا منافقین ہے، یہاں تو محبت کے نام پہ کسی کو وہم بھی نہیں ہونا، اس لیے بڑا فتنہ ہے۔ توبہ توبہ، الفاظ دیکھیں، اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اور آگے وجہ یہ نہیں بتائی کہ مجھے کوئی پرسنل ناپسند ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ رکھی گئی ہے۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث، قبروں کو پکا مت کرنا، ان پہ عمارتیں مت بنانا۔ اچھا یہاں بھی میں بتاؤں کیا ہوتا ہے۔ میرے استاد غلام رسول سعیدی صاحب، جن کی شرح صحیح مسلم سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں، اور بریلوی مکتب فکر میں اس وقت ٹاپ آف دی لسٹ پرسنالٹی ہیں۔ ان کو میں نے فون کیا آج سے 2 سال پہلے، تو میں نے کہا جی آپ نے مسلم کی پوری شرح لکھی ہے، تو صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی آتی ہے قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس سے مراد یہ گنبد نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی گنبد کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ قبروں کے اوپر تو نہیں ہوتے، وہ سائڈوں سے دیواریں کھڑی کر کے اوپر آتا ہے۔ لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری۔ تو میں نے کہا اچھا آپ پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قبر بنی ہوئی ہو، اسی قبر کے اوپر ایسے عمارت کھڑی کر کے قبر اونچی کر دی؟ کہتے ہیں ہاں یہ منع ہے، قبر پر عمارت۔ اس میں فوق کے الفاظ نہیں الا کے ہیں، وہ ٹیکنیکلی ٹھیک بات کر رہے ہیں، عربی میں اس کے لیے فوق ہوتا ہے، الا ہوتا ہے پر، ٹھیک ہے، اپان اور اون اس کا فرق۔ تو میں نے کہا آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ قبر کے اوپر عمارت نہیں آنی چاہیے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل یہی ہے۔ تو میں نے کہا بھی علی بن عثمان اجویری صاحب کی جو قبر ہے لاہور میں، داتا دربار جس کو کہتے ہیں مشہور، وہ قبر تو تہخانے میں ہے، اس کے اوپر عمارت بنا کے اس کو اوپر لایا گیا، اور اوپر سے بھی باہر اوپر اتنی نکلی ہوئی ہے۔ آپ یہی کہہ رہے تھے نا؟ اب خاموش ہو گیا آگے سے۔ میں نے کہا بولیں؟ کہتے نہیں میں نے بس آپ کو بتا دیا نا۔ اور میں نے کہا بتائیں، آپ نے تو بتا دیا لیکن یہ بتائیں نا غلط ہے۔ کہتے میں نے نہیں اس پہ کچھ کہنا۔ تو اب ہم یہی پوچھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زیادہ عزیز ہیں یا یہ لوگ عزیز ہیں؟ اسی لیے اس پمفلٹ کے اوپر ہم نے ایک جملہ لکھا تھا جو بڑا کڑوا لگا تھا، وہ بالکل صحیح لکھا ہے۔ اس کے اوپر ساروں کے اوپر لکھا ہے، ہر پیج پہ، فرقہ واریت سے بچ کر مرشد کامل امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اپنے بزرگوں سے زیادہ اہمیت دینے والوں کے لیے، جو اپنے بزرگوں سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت۔ مجھے کئی بندوں نے کہا کون ایسا ہوگا؟ میں نے کہا اکثریت ہی ایسی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم میں موجود نہیں ہے، ایز اے انسٹیٹیوشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو کسی اور کی باتوں کو پرائورٹی دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر خود سمجھ لیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی آواز بلند نہیں کرنی، حدیثوں پر جس کی مرضی باتیں بلند کرتے پھر نعوذ باللہ۔ تو یہ بات سمجھے۔ اب آگے کانٹے کی بات، اور اب کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے 15 منٹ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ یہ کریٹیکل مسئلہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس وقت جھوٹا دفاع کیا جا رہا ہے۔ سب لوگ مثال دیتے ہیں جی پھر گنبد خضرا بھی غلط ہویا، یہ آپ نے اکثر مثال سنی ہوگی۔ تو یہ کانٹا بھی الحمدللہ آج تک کسی نے جرت نہیں کی، ہم نے بھی لکھ کے دور کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ کتمان حق کرنے والے پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات چھپاتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ عرب کے جو یہ اس وقت بادشاہ ہیں، کاٹ کھانے والی ملوکیت، خلافت تو یہ ہے نہیں ہے، انہوں نے جو اپنے بادشاہوں کے نام کے اوپر دروازے بنائے ہوئے ہیں، باب الفہد، باب عبدالعزیز، یہ صحیح ہے؟ ہاں نہیں یہ نہیں صحیح۔ تو گنبد خضرا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا تھا؟ صحابہ نے بنوایا تھا؟ تابعین نے، تبا تابعین نے، تبا 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 تابعین نے، تبا 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 تابعین نے؟ نہیں، خود احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، اور میں تاریخ کی کتاب کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں جس میں یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ یہ کتاب وفاء الوفا، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 435 کتاب کا نام ہے، اور اس کے مصنف کون ہیں؟ اس کے مصنف ہیں نور الدین علی بن احمد سمہودی، المتوفا 911 ہجری، 8 سے تقریباً 500 سال پہلے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گنبد خضرا کب بنا۔
गुंबद बनाने की टेक्नोलॉजी कबल मसीह है। उस वक्त भी हैकल सुलेमानी बना हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने सौ साल पहले का हैकल सुलेमानी बना हुआ था। लेकिन क्या वजह थी, सहाबा किराम ने क्यों नहीं गुंबद बनाया, क्यों नहीं वहां पर इमारत खड़ी की, उसी हुजरे में क्यों दफन किया? वो तो हदीस मौजूद है जामिया तिरमिज़ी में सही सनद के साथ, किताबुल जनाइज चैप्टर में 1018 नंबर हदीस है कि हर नबी को वहीं पर दफन किया जाता है जहां उसकी वफात हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुजरे आयशा में हुई, वहीं आपको दफन किया गया। उस वक्त वो मस्जिद नबवी का हिस्सा नहीं था, मस्जिद नबवी से मुल्हिका था। अब वो तोसी के दौरान जो है वो बदकिस्मती के साथ वो सारा मामला जो है वो इकट्ठा हो गया हुआ है। और मैं समझता हूं उसकी वजह से बेरुमती ज्यादा हो रही है, क्योंकि लोग जाली शरीफ के आगे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पीट करके नमाज पढ़ रहे होते हैं। इसकी बजाय उसको बाहर ही रहने देते, कम से कम इस तरह की बेदबी तो ना होती, औलाद ही रहता जिस तरह पहले था अलग। तो उल्टा उसकी वजह से बेरुमती हो रही है, पीठ उधर करके तो नमाज पढ़ रहे होते हैं, किबला रुख हो गए। तो ये अब समझे, उसकी बातें भी सामने है। अब ये चीजें जो हुई हुई हैं गलत है। दुनिया जो है वो बकदरे एफर्ट है, आखिरत में हिसाब होना है। दुनिया में तो यजीद ने भी 3 दिन तक के लिए वाक़े हर्रा के दौरान मस्जिद नबवी में घोड़े बांध दिए थे, वहां लीद करते रहे थे। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज नहीं हुई थी। तो अब ये कहेंगे अल्लाह की मर्जी से हुआ है। अल्लाह की इजाजत से हुआ है, मर्जी से नहीं हुआ। इसका फर्क समझे। इजाजत यह है कि आप आराम खाएं, आपके पेट में दर्द नहीं होगा। अल्लाह ने इजाजत दी हुई है पेट को कि आराम पहुंचने से दर्द नहीं करना। लेकिन आखिरत में फरमाया जो यतीमों का माल खाते हैं दोज़ख की आग भर रहे हैं। दुनिया में वो आग नहीं है, दुनिया में ये मॉरल लॉ एक्टिव नहीं है, आखिरत में हो जाएगा। इजाजत है, मर्जी नहीं है। नमाज ना पढ़े इजाजत है आपको, लेकिन अल्लाह की मर्जी इसमें नहीं है। इजाजत का लफ्ज इसलिए बोला जा रहा है कि एक नमाज छोड़ दें, लितर पड़े हमें, दूसरी दफा मस्जिद में पहुंचे हुए हो, लेकिन दुनिया में इलाज एक्टिव नहीं है। लिहाजा जो कुछ इधर हो रहा है दुनिया में, मस्जिद नबी में जो कुछ हुआ या इस तरीके से चलता जा रहा है, अल्लाह की इजाजत है, मर्जी नहीं है इसमें। इसका फर्क आप समझे। तो अब ये गुंबद की टेक्नोलॉजी कबल मसीह होने के बावजूद सहाबा किराम ने ये मामला नहीं किया। तो अब ये अल्लामा समूदी लिखते हैं अल वफा उल वफा में कि 678 हिजरी में, कब 678 हिजरी, 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। 650 साल के बाद एक बादशाह था मिस्र का, मंसूर बिन कलावून सालिही। यह बादशाह उसी साल तख्त पे बैठा था। तो जिस तरह यहां भी होता है, कोई बंदा वजीर आला बनता है तो जाके दरबार पे चादर चढ़ा देता है, ये उसी साल तख्त पे बैठा था। इसने लकड़ी का एक गुंबद बना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 650 साल के बाद जाके उजरे शरीफ की मुबारक छत के ऊपर रख दिया। लेकिन क्या उलमा ने उस वक्त एक्सेप्ट किया? नहीं। आगे वो लिखते हैं, उसने कमाल अहमद बुरहान के मशवरे से लकड़ी का गुंबद बनवाकर हुजरे आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की छत मुबारक पर लगा दिया और उसका नाम कुब्बे रज़ाक पड़ गया। उस वक्त के उलमा हरचंद के उस साहिब इक्तदार को रोक ना सके, मगर उन्होंने इसको बहुत बुरा ख्याल किया। हत्ता कि जब इस काम का मशवरा देने वाला कमाल अहमद बुरहान माजूल कर दिया गया, तो लोगों ने कहा कि इसकी माजूली अल्लाह की तरफ से उस फेल की सजा है कि इसने गुंबद का मशवरा दिया था। ये मैंने नहीं लिखा, ये लिख रहे हैं अल्लामा समूदी, बुजुर्ग 500 साल पुराने। तो बुजुर्गों के मानने वाले बुजुर्गों की भी माने ना, हमारे लिए तो वो हदीस ही काफी सही मुस्लिम की। तो ये मामला हुआ। अब मैं ये आपको बताऊं कि इसको बुनियाद बनाकर इस तरह के मामलात करना, तो इसकी हकीकत खुद ब खुद सामने खुल जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं पढ़ूंगा अपना गुस्सा निकालने के लिए सिर्फ। सही बुखारी किताबुल फजाइल इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1867 नंबर, सही मुस्लिम किताबुल हज 3324 नंबर हदीस। सैयदना अली कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना हरम है, जिसने मदीने में बिदअत को जारी किया उस पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत जिसने मदीने में बिदअत को जारी किया। अब सरजमीन अरब से मज़ारात का खात्मा किस तरह हुआ? आपको हैरानगी होगी कि तकरीबन 8 से 100 साल पहले, पिछले 750 साल से अरब में बड़े बड़े मज़ार बने हुए थे, जिसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं वीडियो कैमरे की खिंची हुई इंटरनेट पे। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में बड़े बड़े मज़ारात मौजूद थे। जो मज़ारात 1925 के अंदर जब अरब में रेवोल्यूशन आई, तो उस वक्त जब हुक्मरान आए तो उलमाए अरब ने उनको मशवरा दिया कि इन मज़ारात को गिराया जाए। कब्रें मौजूद हैं, कब्रों के निशानात मौजूद हैं, सब कुछ है,
لیکن اوپر سے مزار انہوں نے گرائے اس صحیح مسلم کی حدیث کی بنیاد کے اوپر. اچھا یہاں مزار گرائے اور دوسری طرف خانہ کعبہ شریف میں 4 مسلے تھے پچھلے 500-600 سال سے. انفی، شافی، مالکی، حنبلی لادہ نمازیں پڑھتے تھے. اس کی تصویریں بھی ویڈیو کیمرے میں بھی موجود ہیں. یہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران جو ویڈیو بنی ہوئی ہے بن لادن کمپنی والی، اس میں گنبد خضرا کی تاریخ بھی بتائی ہے. اور خانہ کعبہ شریف والی جو ویڈیو ہے اس کے اندر انہوں نے وہ 4 مسلے بھی دکھائے ہوئے ہیں. 1955 تک موجود تھے، بعد میں توڑے گئے ہیں. اٹھا اسی وقت لیے گئے تھے لیکن اس کی عمارتیں بعد میں توڑی گئی ہیں. 4 مسلے، ہر نمازیں لادہ پڑھتے تھے. پھر کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ. چاروں حق پہ تو ایک دوسرے کے پیچھے کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ صحابہ کرام تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے علیہم رضوان. تو یہ بھی چاروں کا خاتمہ کر کے انہوں نے مقام ابراہیم پہ امام کعبہ کو کھڑا کیا. تو یہ مزارات وہاں سے ختم ہوئے. باقی یہ میرا اپنا ذاتی اجتہاد ہے، اس کے ساتھ کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے کہ صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر میں 373 نمبر حدیث ہے کہ قرب قیامت میں دین مدینے میں اس طرح لوٹ آئے گا، 2 مسجدوں کی طرف، مکے اور مدینے کی طرف، دونوں کا نام لیا، جس طرح سانپ اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے. 8 سے 100 سال پہلے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 700-800 سال سے جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے ختم کس طرح ہوگی. لیکن ایسے معاملات بنے، وہ جنگ عظیم میں، جو پہلی جنگ عظیم میں ترکی کو شکست ہوئی اور معاملات کرتے کرتے وہ جس طریقے سے بھی ہوا، چاہے وہ عرب ریولوشن تھی یا سلفی تحریک کی کامیابی تھی، کچھ بھی تھا، لیکن الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ ایک پازیٹیو سامنے آیا کہ انہوں نے مزارات ختم کیے. اب تھرڈ لاسٹ ٹاپک ہے قبرستان جانے کا حکم اور مقصد کیا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں قبروں پہ اتنی حدیثیں ہیں تو قبرستان جانے پر بھی پابندی ہونی چاہیے تھی. قبرستان جانے پر حکم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الجنائز چیپٹر میں 2259 نمبر حدیث ہے کہ میں تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا کرتا تھا. پہلے منع کیا کرتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ قوم نئی نئی بت پرستی سے پھری تھی. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے. اس کے لیے قبرستان جانا ہے، لازمی جانا ہے. اور یہاں میں ایک مسئلہ بھی بتا دوں، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جی مزارات توڑ دیے تھے تو گنبد خضرا کیوں نہیں اتار لیا گیا؟ اس پہ بھی لوگوں نے بڑی سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں. جی گنبد بھی اتارنے لگے تھے، ایک سانپ آ گیا بہت بڑا، یہ جال آ کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے، اس سانپ نے نہیں روکنے دیا. تو بات یہ، آپ تو کہتے ہیں غوث زمین و اسمان چلا رہا ہے، غوثوں کے غوث تو وہاں دفن ہے. حضرت حسن کی قبر، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا امام باقر، امام جعفر، یہ ساری قبریں کٹھی ہیں. اس کے اوپر اتنا بڑا مزار تھا جس کی شکل یہ باولک ملتانی والے مزار سے ملتی ہے. وہ اتنے غوث کٹھے دفن تھے، اس وقت تو سانپ کوئی نہیں ظاہر ہوا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک نگاہ مار کے شہر ساڑ دیں سن. ان کے جو غوثوں کے غوث ہیں ان کا مزار ہی اتار لیا گیا. وہ جی ایک سانپ ظاہر ہوا، گنبد خضرا نہیں اتارنے، یہ وجہ نہیں تھی بھائیو. گنبد خضرا کو اتارنے کی مین وجہ نہ اتارنے کی یہ تھی کہ علماء عرب نے یہ کہا کہ گنبد خضرا جن لوگوں نے چڑھایا انہوں نے تو وبال اپنے سر لیا. مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو اتارنے میں تردد ہے، ٹھوکا ٹھاکی ہوگی وہاں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازیں بلند نہیں کرنی. آج بھی جالی شریف کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر مزار شریف سے اس لیے گنبد نہیں اتارا گیا. اگر اتار لیتے نیچے چھت تو موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ اوپر سے وہ ننگا ہو جانا ہے، وہ حجرہ عائشہ کی چھت تو موجود ہے. اور دوسرا فتنے کے ڈر سے بھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحیح بخاری کتاب الحج چیپٹر میں 1584 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم کتاب الحج چیپٹر میں 3249 نمبر حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے، اے عائشہ تیری قوم اگر نئی نہ پھری ہوتی جاہلیت سے تو میں خانہ کعبہ کو توڑ کے حتیم کو کعبے کے اندر داخل کر دیتا، جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کو تعمیر کیا تھا. لیکن مجھے خطرہ ہے کہ نئے جاہلیت سے پھرے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کو نیگیٹیولی لے لیں. وہ آج تک حتیم باہر ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتنے کے ڈر سے ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی. لہذا اس حدیث کے تحت علماء عرب کا یہ جو اجتہاد ہے انہوں نے اس حدیث کے تحت کیا. باقی اس کے ساتھ کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے.
جی ناظرین محترم، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے یہ مزار سازی اور دربار سازی اور قبروں اور مزاروں کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل گفتگو سننی ہوگی۔ یقیناً میں نے بھی اس سے پہلے اتنی تفصیلاً گفتگو جو ہے نا وہ ان مزار سازی کے بارے میں، قبروں کے بارے میں، درباروں کے بارے میں نہیں سنی تھی جتنا انجینئر صاحب نے ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ پہلے آپ نے محمد احمد نقشبندی صاحب کی بھی جو ہے نا وہ ویڈیو دیکھی ہے، انہوں نے ابتدائی جو ہے نا وہ داتا دربار سے کی تھی، اور میرے خیال میں وہ کبھی داتا دربار پہ نہیں گئے، تو ان کو نہیں پتہ شاید کہ داتا دربار کے اوپر جو قبر ہے وہ کس طریقے سے بنی ہوئی ہے، گنبد کس طریقے سے بنا ہوا ہے، اور پھر اس کے اوپر قبر کے اوپر جو ہے نا وہ مقبرہ مزار قبر پکی جو ہے نا وہ کس انداز میں بنی ہوئی ہے۔ وہ 10 فٹ اونچی قبر ہے اور نیچے سے لے کر اوپر تک کبھی وہ جائیں اور وہاں دیکھیں جا کے، بلکہ دیکھ بھی لیں گے تو دیکھنے کے باوجود بھی ان کا دماغ کہاں کام کرتا ہے، یہ ہیلے بہانے کرنے ہوتے ہیں۔ جب اس چیز کو حلال انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے تو آپ ان کو آنکھوں سے دکھائیں بھی تو اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ تو انجینئر صاحب نے جس خوبصورت انداز میں اس سبجیکٹ کو ڈسکس کیا ہے، میرے خیال میں مسلمانوں کے جو ہے نا وہ عقائد، درباروں کے بارے میں، مزاروں کے بارے میں اور قبروں کے بارے میں، ان کو پختہ کرنے کے بارے میں، ان کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنے کے بارے میں انتہائی آسانی سے کلیئر ہو گئی ہوں گی ساری چیزیں۔ اس کے باوجود بھی کوئی اندھا بننے کی کوشش کرتا ہے اور وہ زبردستی کرتا ہے کہ نہیں جی یہ حلال ہیں، یہ جائز ہیں، یہ ناجائز ہیں، یہ ایسے کرتا ہے، تو وہ سیدھا سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، جیسے کریمی صاحب نے کی ہے۔ اب کریمی صاحب جو ہے نا وہ اپنے 400 سال کے بابوں کے حوالے دیتے ہیں، 300 سال کے بابوں کے حوالے دیتے ہیں، وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث پیش نہیں کرتے جس میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں مزار سازی کا حکم دیا ہو، مزار سازی بنا کے کی ہو، کوئی قبر پختہ کی ہو، اس کو اونچا کیا ہو، اس کے اوپر کوئی عرس لگایا ہو، کوئی میلہ کیا ہو، نہیں، کچھ بھی نہیں، کہیں سے بھی نہیں ملتا، نہ صحابہ کرام سے ملتا ہے، نہ تبع تابعین سے ملتا ہے۔ 500 سال تک تو یہ چیز بالکل نہیں ملتی۔ اس کے بعد یہ خرافات اور بدعات شروع ہوتی ہیں، اور آفرین ہے ان علماء کے اوپر جو 400 سال 500 سال کے بعد والی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حقیقی زندگی ہے، سچی اور کھری، جو قرون اولیٰ کا زمانہ ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتاتے۔ بہرحال ان کا بھی کوئی حل تو نہیں ہے ہمارے پاس، ہم اسی طرح جو ہے نا وہ دلائل پیش کر سکتے ہیں، علماء کے اٹھا کے ان کو دکھا سکتے ہیں، لیکن ان کی تو راٹی یہ ہے میں نہ مانوں ہار والی بات ہے، یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ بہرحال وہ ان کی اپنی مرضی ہے، ہم نے جو ان کو دلائل دکھانے تھے وہ دکھا دیے۔ اب آپ کو بھی یقین آ گیا ہوگا کہ حق سچ کیا ہے۔ آگے آپ جس طرف بھی جانا چاہتے ہیں کمنٹس کر دیجئے گا، ہماری بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔